बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब दो रुकनी बेंच है हमारे पास, जिसमें आज सुहेल रशीद साहब नहीं हैं अवेलेबल, अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं। बशारत राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सरप्राइज़ कहेंगे कि एक सरप्राइजेस वाला जो टाइम है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और एक सरप्राइज़ तो अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला बनना है। दूसरा सरप्राइज़ ये है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ उसमें आमिर डोगर साहब ने 6 वोट ज़्यादा लिए हैं, खुफिया राय शुमारी थी, तो उसको यानी कि जो इस वक्त हुकूमती जमातें कह लें या PTI की मुखालिफ जमातें कह लें, उनसे भी 6 वोट हैं वो पड़े हैं आमिर डोगर को, मीन्स के PTI के उम्मीदवार को, और जो हुकूमती इत्तेहाद है या सरदार या सादिक साहब हैं उनको ये वोट नहीं पड़े। इसमें 13 अरकान ऐसे थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया, जो आज मौजूद नहीं थे। ये वजह वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं इस प्रोसेस में शामिल हुए। इनमें वो JUI के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि JUI ने भी ऐलान किया था कि वो इस इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो भी इसमें शामिल नहीं थे इन 13 में। बहरहाल अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये है, कोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कोर्ट से 2 अहम स्टोरीज हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी, अभी तक हम उनको रिटायर्ड जज कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कोई राय अभी तक नहीं दी। जो राय देनी है वो सबको पता है क्या देनी है। एक उनके खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो मुकम्मल कर ली गई आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, और जस्टिस सरदार तारिक की 11 मार्च को रिटायरमेंट है, अब से 10 दिन के बाद, तो इसलिए उनके जाने से पहले पहले ये फैसला जो है ना वो अनाउंस होना है। हर सूरत में काउंसिल ने अपनी राय देनी है, प्रेसिडेंट को भिजवानी है, और साथ ही साथ जस्टिस आमिर जो बाबर सत्तार हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन और SHO को कैद की सज़ा सुनाई गई है, तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है। इन स्टोरीज के ऊपर 1 बाय 1 बात करेंगे राजा साहब से। राय साहब सबसे पहले तो आते हैं अली अमीन गंडापुर पे। कहा जा रहा था कि जनाब वो उनका नाम काबिल कबूल नहीं होगा, और वो एक ज़रा कह लें कि एक्सट्रीम सोच रखने वाले हैं, ज़रा तो ज़रा हार्ड हिटिंग करने वाले हैं, हार्ड कोर किस्म के हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज होना चाहिए था, किसी बेहतर बंदे को लेके आते। अब जब खान साहब ने लड़नी ही लड़ाई है, जब लड़ाई में तो फिर आप अपना सॉफ्ट बंदा आगे नहीं करते होते, अनलेस दूसरी साइड से भी कहा जाए कि यार ठीक है कोई मामला कूल डाउन करें, तब आप सॉफ्ट बंदा आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज तो लहजा जब दोनों साइडों से हार्ड हो तो फिर तो वो साथ वैसे भी, ये तो पार्टी की चॉइस है ना, उसने किसको लेके आना है। कोई दूसरी जमात तो इस पर इतराज़ नहीं कर सकती कि यार ये ना करें तो वो ना करें। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अली अमीन गंडापुर के इंतखाब पे बगैर मखसूस नशिस्तों के उन्होंने जो है 89 वोट्स हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन साहब। ये जो बात आपने कि काबिल कबूल नहीं है, ये किसको काबिल कबूल नहीं है? कौन जिसका फैसला करता है कि काबिल कबूल नहीं है? अवाम ने मैंडेट दिया है, बिल्कुल 24 करोड़ 25 करोड़ इस मुल्क की आबादी है, और वो किसी को भी ले, अपोजिशन ने तो वैसे कबूल नहीं किसी चोर को ले आए, डाकू को ले आए, किसी को उठाई गिर को ले आए, किसी को ले आए, अवाम जाने वो जाने। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि और ये सियासत का एक असूल भी है, जमहूरियत का ये असूल भी है कि जो सियासतदान होता है ना उसको मुस्तरद करना, रद्द करना, काबिल कबूल होना या ना होना, ये इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है, बाकी किसी ताकत के पास ये इख्तियार नहीं है। और जो बाकी ताकत ये कहती है कि ये इख्तियार हमारे पास है कि हम किसी पर रेड लाइन खींचते हैं, किसी पर काटा लगाते हैं, किसी को एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर माशरे जो है ना वो मुल्क जिस तरह हम 76 साल से यही कुछ हो रहा है कि इसको काटा लगा दिया, इस पर रेड लाइन खींच दी। लियाकत अली खान से लेकर इस वक्त तक इमरान खान तक, बीच में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए उनके देखे ना उनके साथ क्या हुआ, मुल्क कहाँ खड़ा है। अगर हमारे अहबाब इख्तियार जिनके पास इख्तियार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये छोड़ दें आप, ये बहुत हो चुका है। 76 साल से आप ये कर रहे हैं, और मुल्क आज जिस नैज पर है इसका मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की भी गलतियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप लोगों की हैं जो कांटे लगाते हैं। ये जमहूरियत में इख्तियार अवाम के पास है। जो अली अमीन गंडापुरी ने, अब देखिए ये जो ऐलान उन्होंने किया वो बहुत बड़ा जबरदस्त, हाँ मैं उसी तरफ जो कुरान पाक पे हलफ लिया उन्होंने और बाकियों से भी दिलवाया कि जनाब हम ना करप्शन करेंगे ना होने देंगे, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अच्छा, इसके बाद कुरान पे जब आपने हलफ ले लिया, इसके बाद जब अब मामला फिर आपका और अल्लाह ताला के दरमियान आ गया, अगर आप उसकी हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, दुनिया में तो आपको पूछे ना पूछे आपने फिर ऊपर जाके अल्लाह मियां को भी जवाब दे होना है। तो अगर ये पॉलिटिकल स्टंट था तब भी, अगर जेन्युइनली उन्होंने दिल से ये किया तब भी, दोनों सूरतों में ये मामला बहुत अच्छा अप्रिशिएटिव तो है कि चलें कि आपने एक ऐद कर लिया कि करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे,
لیکن دوسری سائڈ پہ اگر یہ آپ جانے انجانے میں یا اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے سنگین ہوں گے. دنیا میں تو شاید نہ ہوں آگے چل کے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتی جاتا ہے. بالکل ایسا ہے ذکران صاحب. لیکن یہ جو انہوں نے آج کیا, دیکھیں جو جس کسی کا ماضی کیا رہا ہے نا, جب وہ اس کی انٹینشن ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو جی کہ ہم نے آگے کام درست کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, پھر اس کو ٹائم دینا چاہیے, وقت دینا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑا اچھا انہوں نے آج جو قرآن پہ حلف لیا ممبران اسمبلی سے بھی, اور آج جو انہوں نے جو سٹارٹ کی اپنی اسپیچ نا, میں دیکھ رہا تھا یہ بڑی زیادتی ہے. یہ انہوں نے ان کے چہرے سے یہ دکھ کرب عیاں تھا. جس طرح انہوں نے کہا کہ میں 17-18 سال سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے کر, انتخابات میں حصہ لے کر آج میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں. اس کا یہ اب کیا کہا جائے, اس پر بہت بات ہو چکی ہے پہلے بھی, لیکن اس پارٹی کو وہ آج بھی کہا گیا, کسی کو بینگن ملا, کسی کو کدو ملا, کسی کو مینار ملا, کسی کو ریڈیو ملا, پتہ نہیں کیا ملا, لیکن لوگوں نے وہ نشان ڈھونڈ کر جو ہے نا وہ ان پر ٹھپے لگائے, ان پر مورے لگائی. انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو منتخب کر کے ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں, ہمارے یہ نمائندے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. ایک جو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک سیاستدان میں اور ایک بیوروکریٹ میں یا کسی اور صاحب اختیار جو بڑے ہوتے ہیں, عوام کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا جی, وہ عوام کے پاس جاتا ہے, عوام ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالتی ہے. اگر وہ ان کے جس طرح وہ ان کو اپنا ووٹ دے کر بھیجتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کریں گے, نہ کام ہونا تو وہ ان پر ہاتھ ڈالتی ہے. لیکن یہ چیز دوسرے بیوروکریٹ یا دوسرے ارباب اختیار جو اپنے آپ کو جنہوں نے ان سے بلہ چھینا تھا یا پارٹی کا شیرازہ بکھیر دیا تھا, ان کے گربانوں تک ہاتھ نہیں جاتا نا, ان سے پوچھتے بھی نہیں. خود نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مطلب غیر منتخب ججز اور منتخب حکومت کو کیسے وہ گھر بھیج سکتے ہیں. تو بہرحال یا تو ججوں کا الیکشن کرانا شروع. یہ جو بات آپ نے کی نا, کل پرسوں وہ تقریر کر رہے تھے رات کو پارلیمانی پارٹی سے, تو کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں جو ہے نا ان کی مدت پوری ہونی چاہیے. ہوا یہ کہ 2018 مجھے جب یہ بات وہ کر رہے تھے 2018 مجھے یاد ہے کہ 2019 کی بات ہے, میاں صاحب کی احتساب عدالت میں جو ہے نا وہ پیشی تھی, تو وہاں ان دنوں میں ہندوستان کے ایک چیف جسٹس کی امپیچمنٹ ہو رہی تھی تھرو پارلیمنٹ ان دنوں میں. تو یہ سہیل رشید صاحب, فیاض جو ایکسپریس نیوز کے ہیں یہ موجود تھے وہاں, صاحب کا بشیر صاحب بھی موجود تھے. فیاض صاحب نے سوال کیا میاں صاحب سے جی کہ ہندوستان کے اس وقت یہ چیف جسٹس صاحب کا نثار کا بڑا ہی تھا کہ وہ عروج پر تھا, اور انہوں نے یہ کام کیا, یہ وہ کڑیاں بلائی جا رہی تھی نا. تو فیاض صاحب نے انہوں نے سوال کیا جی میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ہندوستان, اچھا میاں صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. انہوں نے سوال کیا جی کہ میاں صاحب ہندوستان میں ایک چیف جسٹس کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے تھرو پارلیمنٹ, تو اس پر آپ کیا کہیں گے. تو میاں صاحب نے کہا جی کہ ہماری پارلیمنٹ میں وہ دم خم نہیں ہے, ہمارے پارلیمنٹ میں وہ جان نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ میں. میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد حسین سید صاحب ان کے دائیں طرف, اور بائیں طرف ان کے پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ پوچھ لیں آج بھی مشاہد حسین سید صاحب کو یہ واقعہ یاد ہوگا, پرویز رشید صاحب کو بھی واقعہ یاد ہوگا, بلکہ مجھے بعد میں مشاہد حسین سید صاحب نے گلہ بھی کیا تھا اس بات پر. میں نے اس وقت سوال کیا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں, میں بیسک اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ 30 مرتبہ یہ وزارت میں پڑھے اور 4 سال آپ نے پورے کیے, 4 سال پرائم منسٹر رہے. ہاں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کتنا ٹائم دیا, آپ کتنی دفعہ 4 سالوں میں پارلیمنٹ میں گئے. پارلیمنٹ بینگ اے پرائم منسٹر اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پارلیمنٹ میں جان کس طرح ہوگی. پرائم منسٹر کو تو جانا چاہیے نا پارلیمنٹ میں, ہر سوال کا جواب دینا چاہیے وہاں پہ. تو اس پر میاں صاحب نے بالکل خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے میرے پاؤں سے لے کر سر تک ایسے اوپر دیکھا, اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئے. اس ساتھ مشاہد حسین سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ رائے صاحب آپ سوال کریں. ٹھیک ہے, پھر وہ اس پر خاموش ہو گئے. پھر دوسرا ساتھ میں نے سوال جوڑ دیا میاں صاحب کے, میاں صاحب یہ بتائیں کہ جی یہاں پر آپ, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہوئے روزانہ آتے ہیں, گلگت بلتستان سے لے کر میدانوں تک, جنوبی پنجاب, کراچی, بلوچستان, کوئٹہ سے لوگ آپ کے ساتھ یہاں زیادہ یکجہتی کے لیے آتے ہیں. لیکن جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو کبھی یہاں پر آپ کے ساتھ آتے ہی نہیں ہے. اس پر مشاہد حسین سید صاحب نے بڑا برا فیل کیا تھا کہ یہ سوال تجھے نہیں کرنا تھا. لیکن وہ اس پر یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے خود کتنا پارلیمنٹ
جو سیاست بے توقیر ہوئی ہے نا وہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سیاستدان ابھی دیکھیں جس طرح ملک احمد خان صاحب اسپیکر بنے ہیں پنجاب اسمبلی کے, ڈگی میں بٹھا کر, یہ تو ہم نے بات تو نہیں کی تھی نا ڈگیوں میں بٹھا کر لے جانے والی, یہ تو وہی کرتے تھے نا ڈگیوں میں لے جانے. اب دیکھیں کوئی بھی بات ہے نا وہ چھپی تو نہیں رہ سکتی. جس طرح علی امین گنڈاپور نے آج کیا ذکر کیا کہ وہ ابدیدہ ہو گئے وہ وہاں پر, وہ جب انہوں نے خطاب شروع کیا تو اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے درست اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ 9 مئی کی چیف جسٹس جو پاکستان کے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ آزادانہ تحقیقات جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے حوالے سے, اس پر تحقیقات کروائیں, جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ملوث نہیں ہے تو اس 9 مئی کے آڑ میں سارے لوگوں کو بیچ میں آپ کے سیٹ کے لائیں. چیف جسٹس صاحب آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم ملے تھے تو وہ اکثر ذکر کرتے ہیں دراب پٹیل وغیرہ ان لوگوں کا, لیکن ایک چیف جسٹس ایسے رحمان بھی گزرے ہیں اندر. وہاں پر جو چیف جسٹس کا روم ہے نا وہاں پر دوسرے یا تیسرے نمبر پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, وہ چیف جسٹس رہے ہیں. اگر طلا سازش کیس کی انہوں نے آزادانہ جو ہے نا وہ کی تھی, تحقیقات کی تھی, جو اس وقت شیخ مجیب اور فلاں فلاں, تو اس طرح کا ایک آزاد حمود الرحمان کمیشن جس طرح بنا تھا, ایک آزادانہ کمیشن بنا تھا, اس طرح چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ اگر وہ 9 مئی کے حوالے سے کہ اس میں کوئی واقعہ ملوث ہے یا نہیں ہے, وہ ایک آزادانہ کمیشن بنائے. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا یہ ضرور ہونا چاہیے. 9 مئی کی آڑ میں لوگوں پر جو پکڑ دھکڑ FIR, آج انہوں نے خیبر پختونخوا میں FIR انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی وہ FIR جس میں بے گناہ لوگ شامل ہیں وہ خارج کی جائے, وہ ختم کی جائے وہ FIR. میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے, لیکن جو لوگ ملوث ہیں اس میں وہ کوئی بھی ہو, جس طرف سے بھی ہو, انہیں قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دینی چاہیے. اس میں ہم اس کی یہ نہیں کہتے کہ انہیں سزا نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں لوگوں کو پکڑنا دکڑنا یہ تو صرف اتنی یہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی گناہ گار بچانا نہیں چاہیے, کوئی بے گناہ نرغے میں آنا اور نہیں چاہیے. جو آج انہوں نے قرآن بنیادی پر اصول جو ہے. کرپشن کے حوالے سے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جس طرح انہوں نے آج حلف اٹھایا, خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو 30 مرتبہ حکومت ملی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے وہ دوسرا کہ وہ چانس نہیں سیاسی دیتے تھے. شعور باقی صوبوں کی نسبت بہت بلند رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی دوسرا چانس نہیں دیا تھا, یہاں تو 30 مرتبہ دیا ہے انہیں. اچھا ایسا آتے ہیں تھوڑا سا آگے عامر ڈوگر صاحب پہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 6 ووٹ ایکسٹرا دیے ہیں؟ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ جو سینٹ کے جو چیئرمین صادق سنگرانی صاحب تھے, آپ کو پتا ہوگا نا, وہ رات کو کھانا کچھ لوگوں نے دوسری طرف کھایا تھا, پیپلز پارٹی والوں کی طرف, نون لیگ والوں کی طرف, تو دوسرے دن ووٹ ادھر ڈالا تھا نا, تو اس پر شیخ رشید نے جملہ کسا تھا, کھانے ادھر کھاتے ہیں ووٹ ادھر دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جی کہ جو 6 ووٹ جو ان لوگوں کو دیے گئے, یہ وہی لوگ ہیں جو شروع سے آتے ہیں, کھانے کا ہی کھاتے ہیں, ووٹ کسی جگہ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ویسے ذاتی طور پر کہ کچھ اپنے تعلق بھی ہوتے ہیں, ایک بات ہے ذاتی تعلق تو ہوتا ہی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی والے لوگوں نے جو ہے اگر تھوڑی سی PTI ورکنگ کر یہ ایک لیتی, انڈیکیٹ ہے, اگر PTI تھوڑی سی ورکنگ کر لیتی کچھ لوگوں پہ انڈیویجولی, لوگوں سے گپ شپ کرتی کہ یار وہ معاملات کس طرف آئے تو یہ, اور ان کی سیٹیں پوری ہوتی تو غالباً یہ زیادہ ووٹ نہ لے سکتے, زیادہ ووٹ لے سکتے تھے. 23 تو ان کی بیرسٹر گور نے آج اسمبلی میں کہا ہماری خواتین کی نشستیں بنتی ہیں جو ہمیں نہیں دی گئی, جو ابھی تک ہوا میں ہی ہیں, 120-23 بنتی ہیں, وہ بنتی ہیں, تو اگر یہ ڈالے 140-50 کے قریب یہ جا سکتے تھے. لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیٹ ہے جو آج دیا گیا نا, 6 ووٹ انہیں 6 یا 7 ووٹ شاید ملے, یہ انڈیکیٹ ہے کہ اگر 4-6 ماہ 8 ماہ یا سال میں وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو پھر یہ انڈیکیٹ ہے کہ بھائی یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے معاملہ. پھر دیکھیں آج وہ کل شہزادہ جو منصیرہ والی سیٹ, شہزادہ گشتاسب یا گستاسب کیا نام ہے ان کا, ان کو وہ سیٹ دی گئی. لاہور سے سیٹ نواز شریف صاحب کی اس لیے رکھی گئی کہ کل اگر کچھ وہ ہوا نا تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ, جس طرح یہاں سپریم کورٹ میں کیسرا لائی نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب اگر وہ اس پر فیصلہ کیا کریں الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے وہ, لیکن وہ ٹائم لیمٹ اگر دیں ان الیکشن ٹریبونل کو, ٹریبونل کی لاء میں لیمٹ ہی 4 مہینے ہے, 4 مہینے, یہ الگ بات ہے 4 سال فیصلے نہیں ہوتے, یہی ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو اس پر پابند کر دے کہ اتنے عرصے میں آپ نے فیصلہ دینا ہے, اگر وہاں سے نہیں آتا تو سپریم کورٹ میں تو جسٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ فارم 45 منگوائیں اور اس کو کمپائل کر کے 47 کے مطابق کریں تو رزلٹ دے دیں, تو
تو پھر یہ جو چیزیں ہیں نا، اور یہ جو آج انہوں نے تقریر بھی، آج شیر افضل مروت صاحب، شیر افضل مروت جذباتی آدمی ہے، انہیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اسمبلی میں جا کر، ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے کہ اسمبلی میں جا کر وہاں بندہ وہاں اپنا تاثر نکال سکتا ہے. انہوں نے جوتا بھی آج کھڑا کیا. میں ان کی ایک دیکھ رہا تھا یہاں پر الیکشن سے پہلے کسی ٹی وی چینل پر انہوں نے بلایا ہوا تھا، یہ عقیل انجم ہے یا کیا نام ہے اس کا، جو اسلام آباد سے یہ الیکشن جیتا ہے، عقیل انجم کو بلایا ہوا تھا. تو وہ کسی اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کے، اسے سوال پوچھا جی کہ آپ کا منشور کیا ہے. وہ تو جواب نہیں دے سکا، اس نے کہا جی کہ میں سید احمد خان جو پنڈی میں ہے وہاں سے پڑھا ہوا اسکول سے، اور میں سمپلی گریجویٹ ہوں، اور فلاں فلاں فلاں. تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شیر افضل مروت، انہوں نے کہا ان کا منشور ہے کھاؤ پیو بھاگو. تو آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ اس کو انہوں نے شکریہ ادا کیا ایاز صادق صاحب نے کہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ووٹ کیا، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے یا دیگر جس بھی ہوں. تو اس پر شیر افضل مروت نے وہاں جملہ کہا. شیر افضل مروت ہے تو وہ صاحب اللسان بھی ہے نا، شاید وہ کہتے ہیں اچھا پھر ساتھ بوٹو والا کا بھی شکریہ ادا کر دیں. یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پر برحال اسمبلی اچھی ہے جی، مزہ آج دوسرا دن ہے وہاں پر، لیکن یہ جس طرح یہ پچھلے 18 ماہ میں جو کچھ ہوا وہاں پر وہ نہیں ہوا. لیکن ساتھ آج ایک بڑا اچھا ذوالقرنین صاحب جو بابر ستار نے بڑا ایک اچھا، ہاں جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، وہ جو ڈی سی صاحب کو انہوں نے قید دی اور قید کی سزا سنائی ایس ایس پی کو بھی. لیکن ایک چیز وہ فیصلے میں تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جی رول آف لا صرف ایک بندے کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، بنیادی کو کہ ایک بندے کی مرضی ہے وہ جب چاہے آرڈر کر کے اس کو ختم کر دے، جب چاہے وہ بندے کو باہر نکال دے. ایسے تو نہیں ممکن ہو سکتا، جب پراپر اس کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 93 صفوں کا یہ فیصلہ ہے، اور آخر میں آ کے انہوں نے اس میں قرار یہ دیا ہے کہ جو سزائیں ہم نے دی ہیں یہ 1 مہینے کے لیے معطل رہیں گی، یہ اپیل دائر کر لیں. اپیل دائر کر کے اگر ان کی سزا اپیل میں کالعدم ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ پھر بات ہوگی. ویسے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ سزا تو انہیں ہو چکی ہے، قید ابھی نہیں ہوئی، تو ابھی وہ ڈی سی نہیں رہے، اصولاً تو ان کو عہدے پہ اب نہیں ہونا چاہیے، سزا یافتہ مجرم ہو چکے ہیں وہ، کیونکہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے، جرم سسپینڈ نہیں ہوتا. تو وہ ابھی اصولاً تو وہ نہ وہ ڈی سی ہیں، نہ وہ ایس ایس پی ہیں، نہ وہ ایس ایچ او ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ رول آف لام الف لا عربی والا لا چل رہا ہے، اس لیے وہ ابھی تک عہدے کے اوپر برقرار ہیں. اپیل انہوں نے دائر کر دی ہے. ویسے رہتا تو آپ کو لگتا نہیں یہ ایک انفیئر تھا کہ سزا دے کے آپ نے خود ہی اس کو معطل بھی کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے صاحب، جب یہ صبح خبر آئی تو ساتھ ہی معطل کر دیا. تو اس سے ایک چیز جو معاشی جو سوسائٹی کو میسج گیا نا وہ یہ گیا کہ یار سرکاری بابو جو ہے نا وہ آج بھی طاقتور ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا جی عدالتیں ظاہر کور کرتے ہوئے کہ کسی کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے یا جیسے سزا سنائی جاتی ہے کہ عدالت کو، تو وہاں پولیس اسے اندر سے گرفتار کر لیتی ہے. وہ سیاست عمران خان کو سوئے ہوئے تھے، جب ابھی فیصلہ بھی نہیں پہنچا وہاں پہ، فیصلے کی کاپی جاری نہیں ہوئی، ریٹرن آرڈر ہی جاری نہیں ہوا تھا، وہ جا کے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. یہی حضور تھے عرفان نواز میمن صاحب جو 3 ایم پی او کے تحت شہریار افریدی کو گھر سے اٹھائے. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے تھے نا. پھر دیکھیں کہ عمران خان کو ہائی کورٹ کے اندر سے وہ گھسیٹ کر جو ہے نا پکڑ کر نکالا گیا. میں موجود تھا وہاں پر، اس جگہ موجود تھا میں جہاں سے وہ گئے وہاں پر ویل چیئر کے اندر تو بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح مارے گئے وہ رائفلوں کے بٹ مارے گئے اور توڑے گئے. اب وہ تو ایک لمبی کہانی ہے کیا ہوا، لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ ایسا کرتے آپ لوگ، تو آپ یہ اس کے میسج عام پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں. یہی ہے نا، پبلک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جنہیں گریبان سے گھسیٹ کر لایا جاتا ہے. اس سے جو میسج جو گیا نا میں سمجھاؤں کہ وہ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری بابو آج بھی طاقتور ہے. اس کو عرفان نواز میمن کو جو سزا دی گئی، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر صاحب کو جو سزا دی گئی، ایس ایچ او کو، ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. یہ چیز جو سزا دے کر ساتھ معطل کر دی گئی اپیل تک، تو پھر اپیل وہ دائر کر لیتے، وہ 1 دن کے لیے ڈالتے، 2 دن کے لیے جیل میں ڈالتے، تو یہ میسج جاتا کہ یہاں پر طاقتور بھی جو ہے وہ قانون کے نیچے ہے. یہ سرکاری بابو جو ہے
آج بھی ایک میسج گیا کہ یہ طاقتور ہر دور میں پہلے بھی طاقتور تھے، اب بھی طاقتور ہے، جو مرضی کریں، یہ لوگوں کو گریبانوں سے گھسیٹیں، پکڑیں، ماریں. میری نظر میں یہ ایک ڈسکریمنیشن تھی پبلک کے ساتھ اور ایک سرکاری افسر کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال اچھا جی، آگے ایک اور بھی کام ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی جو آرٹیکل 209 میں لکھا ہے کہ وہ جج کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا، اب جج کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ جو حاضر سروس ہو، جو سروس چھوڑ گیا، اب استعفیٰ دے گیا یا ریزائن کر گیا یا اس کا ٹینیور پورا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، تو وہ جج نہیں رہتا. انہوں نے پھر بھی جج کے خلاف کارروائی جاری رکھی. پھر ایک وہ عافیہ شیروانو کیس جو خود سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں قرار دیا کہ ماضی سے اطلاق اس کا نہیں ہو سکتا. 9 ماہ کے بعد لگا دیا اسے. اس کو 9 مہینے کے بعد وہ ڈیلے سارا کنڈون کر کے لگا دیا. اور فیصلہ بھی آیا ہے کیا کہ جس کے خلاف جاری اس کے خلاف جاری رکھے. مینس کہ خالی ایک مظاہر نقوی کو ٹارگٹ کرو، ایسے نہیں چھڑنا. ذوالقرنین صاحب، مجھے یہ اس بات کی میں آج تک نہیں سمجھ سکا یار، جو اصول آپ اپنے لیے بناتے ہیں نا، وہ اصول دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. بالکل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب یہاں ریفرنس دائر ہوا تھا تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چل رہی تھی، تو آن فیلڈ بھی ایک وہاں پر سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک گئی تھی. یہاں پر جب وہ آن فیلڈ نقوی جسٹس مظاہر نقوی کا کیس لگا ہوا تھا تو ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی کارروائی چل رہی ہے، وہ بھی چل رہی ہے. 5 رکنی بینچ جسٹس امین الدین خان اور جمال مندوخیل، عائشہ مسرت العلی اور پتہ نہیں وہ کوئی اور ساتھ رضوی حسن رضوی اور فلاں ڈال کے انہیں وہ ساتھ کارروائی بھی. اس سے ایک میسج کیا جا رہا تھا، مطلب میسج کیا جا رہا تھا جی، ہم خود رپورٹ کر رہے تھے، ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہو رہی ہے اس کو رک جانا چاہیے. لیکن یہ جو جاری ہے اس کی اٹ مینس کہ جو فیصلہ وہاں سے سپریم کورٹ سے آئے گا وہ یہ فیصلہ آئے گا عافیہ شیروانو کیس میں کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے جج، اور وہی فیصلہ آیا. جس وقت سے سب کو پتہ تھا، جس وقت قاضی صاحب کا یہاں پر ان کے خلاف فیصلہ ریفرنس دائر ہوا تو وہ ان کی کارروائی رک گئی تھی اور وہ فیصلہ فیلڈ تھا. لیکن یہاں پر ایک اپنے لیے اصول کچھ اور، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، یہ چیز. اور جو ایک جج ریٹائرڈ ہو جائے نا جی، جج ریٹائرڈ ہو جائے اس کے خلاف پھر وہ جس طرح آپ نے آرٹیکل کا حوالہ دیا آپ نے کہ اس میں جو حاضر سروس جج ہے اس کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے تھے. لیکن فیصلہ کیا ہم نے کہ ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے. کیوں بنانا ہے؟ بیکاز انہوں نے نون لیگ کے خلاف کافی سارے فیصلے دیے تھے اور انہوں نے جناب ساتھ ہی ساتھ غلام محمد ڈوگر کیس میں انہوں نے نوٹ لکھا تھا کہ جی الیکشن نہیں پنجاب میں ہو رہا تو یہ کرایا جائے، پختونخوا میں نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی، پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے اوپر نوٹ لکھا تھا کہ جی آئینی ٹائم گزر رہا ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کرائے جائیں، آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن. یہ اتنا سنگین جرم تھا کہ آپ وہ ریٹائرڈ بندہ ایک طرح سے مردہ ہو گیا نا جج، بالکل ایسے ہی مردے کا کفن کھینچنے کی کوشش. لیکن ہم یہاں بھٹو کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یار یہ میں نہیں کہتا یہ، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ یہ حقیقت ہے کہ کبھی آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے مورے بن کر. لیکن میں نہیں کہتا کہ یہاں پر چیف جسٹس صاحب آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ کسی کے مورے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو سوال، ہم تو انصاف پر انگلی نہیں اٹھاتے بھائی، اس لیے کہ ہم فیصلوں پر انگلی اٹھاتے ہیں. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پبلکلی ہوتے ہیں، ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، کسی ذات پر انگلی نہیں اٹھاتے، کسی کی تصدیق ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے. لیکن فیصلوں پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے، ہم کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. اور ذوالقرنین صاحب نے جس طرح بتایا ہے کہ جسٹس نقوی نے وہ خط لکھا تھا، نوٹ لکھا تھا غلام محمد ڈوگر کیس میں، اسی کی وجہ سے اکیلا جرم ہی کافی تھا جن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال اب دیکھنا ہے آگے چل کے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کیا رائے آتی ہے. رائے یقیناً سب کو پتہ ہے، جیسے ہمیں 6-7 مہینے پہلے سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے سے بھی پہلے واوڈا صاحب نے انکشاف کر دیا تھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد الیکشن ہوا، پھر الیکشن بھی غلط ہوا. یہ واڈا صاحب نے اچھا سنیں میں سیریز پوری بتا رہا ہوں. پھر الیکشن بھی کالعدم ہو گیا اور بلے کا نشان نہیں تھا. بہرحال پھر وہ جن کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا تھا، وہ گاجر، مولی، کیلے، بینگن، ڈڈو چارجر، ان ساری چیزوں سے وہ ہار گئے. اچھا وہ ان سے بھی ہار گئے. اسی طریقے سے یہی ہمیں پتا تھا کہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی نقوی صاحب کے خلاف جاری رہے گی، ان کو تن کے رکھا جائے گا. سپریم کورٹ سے بھی وہی ہوا، کونسل بھی وہی کر رہی ہے، اور اب کونسل کی رائے بھی آ جائے گی، وہ بھی یہی آئے گی. آپ نے فیصل واڈا کی بات کی تو یہاں پر یہ سننے میں بھی یہ آ رہا تھا، اور ہماری بھی خبریں یہی تھی کہ جی جو چیئرمین ہے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب آ رہے ہیں. لیکن فیصل واڈا نے کوئی 6-7 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہ ندیم ملک نے پوچھا آئی تھنک سو کہ کون آ رہا ہے چیئرمین، تو اس نے کہا جی ایک ریٹائرڈ بندہ فلاں عہدے سے اٹھ کر یہاں آ جائے گا.
میں نے کہا یار یہ کون سا بندہ کہ وہ فلاں عہدے سے اٹھ کر یہاں آ جائے گا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کاکڑ صاحب ہے. تو اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب کو بلوچستان سے پیپلز پارٹی کا جو سینیٹر بنایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں چیئرمین لگایا جائے گا. ماشاءاللہ. یہ بہرحال اب چلیں کاکڑ صاحب کی گڈ لک جی. ان کا اگر سینٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو لانا چاہیے تو ان کے لیے اچھی بات ہے جی. گڈ لک. سینٹ ان کو منتخب کرتی ہے تو ہماری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہوں گی. اب تک جتنے وزرائے اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، سندھ سے مراد علی شاہ، پنجاب سے مریم نواز، کے پی سے علی امین گنڈا پور، بلوچستان سے جی بگٹی صاحب نامزد ہو گئے، سرفراز بگٹی صاحب، وہ بھی منتخب ہو جائیں. اور جو اسپیکرز منتخب ہو گئے ہیں سب کو گڈ لک. آپ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کریں. اب جیسے بھی منتخب تو ہو گئے ہیں، اب آپ نہیں کام چلانا ہے تو اپوزیشن کی تنقیدیں اپنی جگہ، آپ نے کارکردگی سے یہ ثابت کریں اور پبلک کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ہمارا انتخاب درست فیصلہ تھا اور ہم آپ کے لیے کوئی بہتری کا کام کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ذرا آسانی پیدا ہو. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.